एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और मोड। मलका यास्मीन, गुलाम अली, ये दो बच्चों ने अभी तक रिप्लाई किया है। मौसम्मा खातून, आकिब खान, रजा खैर, एमडी अंसार। ओके, चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है उसे हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू तनकीद में अल्ताफ हुसैन हाली को। अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू में तनकीद का बानी माना जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू तनकीद का बानी माना जाता है और इसी के साथ साथ जदीद शायरी का जदीद शायरी का बानी भी कहा जाता है। जदीद शायरी का बानी भी कहा जाता है इसको, अल्ताफ हुसैन हाली को। और जदीद शायरी का दौर कब से शुरू होता है आपको मालूम है? 1874 में। कहाँ से? अंजुमन पंजाब लाहौर से। अंजुमन पंजाब लाहौर से 1874 में, जहाँ पर अल्ताफ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम सरे फहरिस्त में रहता है। तो आज हम लोग हाली की तनकीद निगारी पर जो है वो रोशनी डालें। ठीक है, तनकीद निगारी। तो इनकी जो तनकीद की किताब है वो है मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी जो 1893 यानी कि 1893 में लिखी गई है। मुकदमा शेर व शायरी। और मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू की बोतिका कहा जाता है। उर्दू की बोतिका कहा जाता है मुकदमा शेर व शायरी। वैसे बोतिका जो है वो किसकी किताब है? बोतिका जो है वो अरस्तू की किताब है। वालेकुम अस्सलाम जैद। अरस्तू की किताब है, लेकिन यहाँ पर अरस्तू का ना कह के हमने कहा है उर्दू की बोतिका मुकदमा शेर व शायरी है, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो दो हिस्सों पर मबनी है या दो हिस्सों पर मबनी है, जिसका मौजू क्या है? उर्दू के हवाले से बात करना। और उर्दू की उसमें जो है वो चार इसनाफ पर क्या की गई है? बहस की गई है। और ये चार जो इसनाफ हैं वो है उर्दू शायरी की। उर्दू शायरी की चार इसनाफ पर जो है वो क्या की गई है? बहस की गई है। और वो कौन कौन सी बहस है उर्दू शायरी की? इसमें सबसे पहला आता है मसनवी, जिसको सबसे कार आमद सिन्फ बताया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्ताफ हुसैन हाली ने किस सिन्फ को सबसे कार आमद बताया है? तो आंसर हो जाएगा मसनवी को सबसे कार आमद बताया है। वहीं गजल को जो है वो बेवक्त की क्या बताया है? रागनी बताया है। बेवक्त की रागनी बताया है। इसके अलावा कसीदे में गुंजाइश की है, किसकी? सुधार की, कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है। और इन दोनों के हवाले से कहा है कि इनकी उफूनियत संडास से भी क्या है? बदतर है। संडास कहते हैं वॉशरूम को, यानी कि बैतुल खला को। इसके अलावा एक और सिन्फ है जो है मरसिया। और मरसिया को जो है वो तहजीबी सिन्फ बताया है, या तहजीब के लिए एक अच्छी सिन्फ बताया है तरबियत के लिए। तो मसनवी सबसे कारआमद है, गजल, कसीदा और मरसिया, इन चारों के बारे में जो है उन्होंने क्या की है? गुफ्तगू की है अपनी तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी में। अब ये शायरी की सिन्फ है, तो इनके हवाले से जो है वो उन्होंने दो बातें और कही हैं अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी इस किताब में। सबसे पहले बात कही है उन्होंने शेर के लिए, कि शेर जो है वो कैसा होना चाहिए, चाहे वो मसनवी का हो, चाहे वो गजल का हो, चाहे वो कसीदे का हो, चाहे वो मरसे का हो।
کہ شعر کیسا ہونا چاہیے. تو شعر میں جو ہے وہ تین چیزوں کا ہونا کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے شعر ہونے میں. جس میں سب سے پہلا آتا ہے ہمارے پاس سمپل، اس کے بعد دوسرا آتا ہے سینسیس، اور تیسرا آتا ہے پیشنیٹ. تیسرا آتا ہے ہمارے پاس پیشنیٹ. ٹھیک، یہ تینوں جو ورڈ الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کیے ہیں. صادق خان کہہ رہے ہیں سر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مطلب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کہاں سے سٹارٹ کیا ہے؟ بیٹا آپ نے پہلی کلاس دیکھی ہے صادق؟ آپ نے پہلی کلاس دیکھی ہے؟ ہاں، تو پہلے آپ پریویس کلاس دیکھیے نا جو آپ کی ریکارڈنگ میں ہے. یہ ٹاپک کے بیچ میں سے آپ نے کلاس شروع کیا تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ ہم لوگ ایک ہمارا ٹاپک ہے تنقید، اسے کر رہے ہیں، 2 دن پہلے ہی شروع کیا ہے تنقید. ٹھیک ہے، آج پہلی کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں تو پھر پہلی کلاس میں تھوڑا سا صبر رکھیے. ٹھیک ہے نا، جب آپ کے بھی یہاں پر ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا. ٹھیک، ابھی آپ آرام سے سنیے. ٹھیک ہے، تو مقدمہ شعر و شاعری میں الطاف حسین حالی نے شعر کے حوالے سے یہ 3 خوبیاں بیان کی ہیں کہ شعر سمپل ہونا چاہیے، سینسیس ہونا چاہیے اور پیشنیٹ ہونا چاہیے. تو تینوں جو لفظ ہیں یہ انہوں نے کہاں سے کیے ہیں؟ اخذ کیے ہیں ملٹن سے. ملٹن جو ہے وہ مغربی ادب کا بہت بڑا شاعر تھا اور بلائنڈ تھا، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں نابینا تھا. اور اسی کی شاعری سے الطاف حسین حالی نے یہ تینوں ورڈ لیے ہیں، سمپل، سینسیس اور پیشنیٹ. اب یہ جو انگلش میں ہے، لیکن اس کا جب ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو سمپل کا مطلب آتا ہے سادگی. سادگی، سینسیس کا مطلب ہوتا ہے اصلیت، اور پیشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے جوش. کہ شعر ایسا ہو جو سادگی سے لبریز ہو، اصلیت پر یعنی کہ حقیقت پر مبنی ہو، اور جوش ایسا کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی کو بھی مارنے، کاٹنے، پیٹنے، پیار کرنے کے من کرے. تو یہ شعر کے لیے 3 خوبیاں بتائی ہیں، سادگی، اصلیت اور جوش. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوا شعر کہ شعر کیسا ہونا چاہیے. اور جب شعر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں شاعر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو الطاف حسین حالی نے شاعر کے لیے بھی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 3 خوبیاں بیان کی ہیں کہ شاعر کو شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے. جس میں پہلا آتا ہے اس کا تخیل، دوسرا آتا ہے کائنات کا مطالعہ، کائنات کا مطالعہ، اور تیسرا آتا ہے ہمارے پاس تفحص الفاظ. ٹھیک ہے، کنفیوز مت ہونا شعر کے لیے کون سے ہیں اور شاعر کے لیے کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تخیل کا مطلب ہوتا ہے جس کا خیال بلند ہوتا ہے، یا جس کا خیال اونچا ہوتا ہے، یا جس کا خیال اچھا ہوتا ہے، یا جس کا خیال کیا ہوتا ہے طویل ہوتا ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تخیل. یعنی کہ شاعر کا کسی بھی بات کو کہنے کے لیے خیال بلند ہونا ضروری ہے. اس کے بعد کائنات کا مطالعہ. کائنات کا مطلب ہوتا ہے اس نے دنیا کو دیکھا ہو، یعنی کہ انہیں دنیا کی ہر چیز کو کیا ہو؟ دیکھا ہو، جس سے کیا ہو؟ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی جو ذہنیت ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ کتنا شارپ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو جتنا گھومے گا، جو جتنا پڑھے گا، جو جتنا لوگوں سے سیکھے گا، اسے جو ہے وہ زیادہ علم ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے فور ایگزامپل آپ یہاں پر مجھ سے پڑھنے آتے ہیں، تو پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک مطالعہ ہے کائنات کا.
آپ نے میرے یہاں پہ جوائن کیا ہے یا ہمارے یہاں پر جوائن کیا ہے، یہ آپ کا تخیل ہے، ٹھیک ہے؟ تخیل سے مراد ہے آپ کے من میں یہ خیال آیا، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں مجھے ایگزام کو کریک کرنا ہے، اس کے لیے مجھے جو ہے وہ ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے یا ایک پیٹرن کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے من میں خیال آیا، اس خیال کو آپ نے پیرامیٹر میں ناپا، میزرمنٹ کیا، اس کے لیے آپ نے کہیں ریسرچ کی، یعنی کہ مطالعہ کیا، پھر آپ کو میں ملا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کو تحفظ الفاظ سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک الفاظ کے استعمال سے آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، الفاظ کے استعمال سے، اور الفاظ بھی کیسے، خوبصورت الفاظ سے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، آپ کے پاس گائیڈس بھی ہوگے، آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں، سبھی کے پاس آلریڈی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھانے کی جو صلاحیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، اور اتنے نالائق ہیں، اتنے پکے والے نالائق ہیں کہ سنڈے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کم سے کم ایک دن تو چھوڑ دیا کرو، پر تمہارا بس چلے تو 24x7 مجھ سے پڑھتے رہو۔ ہم، پیار میں بھی تو اور ہوتا ہے، یا پڑھانے میں بھی سنڈے نہیں آ رہا، سوچتے ہیں چلو سنڈے کو تھوڑا سا آرام کر لیں گے، پر نہیں، دھائیں دھائیں میسج، سر کلاس کب ہوگی، کلاس کب ہوگی، کلاس کب ہوگی۔ کوئی بات نہیں، آپ کے سلیبس کا یہ آج آخری سنڈے ہے، اس کے بعد دوسرا سنڈے نہیں آئے گا، امید تو یہی ہے۔ ہاں، کلاس لیتے لیتے میں نے چائے کے 4-5 کپ پی لیے ہیں زید۔ اکیلے گھومنے میں مزہ نہیں ہے مرزا کیف، ہم سفر میں تو ہے ہم سفر نہیں، اب تو 14 فروری بھی چلی گئی۔ تو یہ ہوگا شاعر کے لحاظ سے بات کہ تخیل ہونا چاہیے، تخیل کے ساتھ ساتھ کائنات کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحفظ الفاظ ہونے چاہیے۔ تو کنفیوز مت ہوئیے گا کہ شعر کے لیے کون سی ہے اور شاعری کے لیے کون سی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے وہ ایگزام میں آپ کو کنفیوز کریں گے، تو سادگی، اصلیت، جوش، یہ جو ہے وہ شعر کے لیے ہیں، اور شاعر کے لیے ہیں تخیل، کائنات کا مطالعہ، اور تحفظ الفاظ۔ اس کے بعد ان کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگ کچھ بات جو ہے وہ اور ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ کس کے طرز پر لکھی گئی ہے، تو میں نے آپ کو جب عربی کی شاعری پڑھائی تھی تو اس میں ابن خلدون بتایا تھا، تو ان کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، یہ انہی کی طرز پر جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں جو ہے وہ بہت سارے شاعروں کا کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ مغربی ہوں، چاہے وہ کیا ہو، مشرقی ہوں، حالانکہ ایگزام میں سوال نہیں آتا ہے، لیکن ابن رشید آپ کو پتا ہے، خلدون آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ملٹن میں نے آپ کو بتایا، ولیم شیکسپیئر، اور اس کے علاوہ لارڈ میکالے، ابن رشید، یہ سارے جو ہے وہ اس میں انہوں نے کیا کیے ہیں، لکھے ہیں، لیکن اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزام میں آئے۔ اس کے علاوہ اسی میں الطاف حسین حالی نے شعر کے لیے قافیہ کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا ہے، شاعری کے لیے قافیہ کو ضروری نہیں سمجھا ہے، اور نہ ہی وزن کو، نہ تو وزن کو ضروری سمجھا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ قافیہ کو جو ہے وہ ضروری سمجھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوئی ہے، یہ کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کی مشہوریت بڑھنے لگتی ہے تو لوگ اس پہ کیا کرنے لگتے ہیں، نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں، تو اسی لیے مقدمہ شعر و شاعری کی بھی کیا کی گئی ہے، تنقید کی گئی ہے، مقدمہ شعر و شاعری کی بھی تنقید کی گئی ہے، اور تنقید کی ہے کس نے، مسعود حسین
رضوی ادیب نے، یہ بہت بڑے تنقید نگار ہیں مسعود حسین رضوی ادیب، اور ان کی کتاب ہے ہماری شاعری، ہماری شاعری۔ تو ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں کون سی تصنیف لکھی گئی ہے، تو آنسر ہو جائے گا ہماری شاعری، ٹھیک ہے، ہماری شاعری۔ یہیں پر ایک اور سوال آتا ہے، حالانکہ وہ مرثیہ سے آتا ہے، کہ پوچھا جاتا ہے کہ مسعود حسین رضوی ادیب کس کے ماہرین ہیں، یعنی کہ انہوں نے سب سے زیادہ کس پر لکھا ہے؟ مسعود حسین رضوی ادیب نے، بالکل، تو آنسر ہو جائے گا میر انیس پر۔ میر انیس کے جو ماہرین ہیں وہ ہیں ہمارے مسعود حسین رضوی ادیب، اور اقبال کے آپ کو پتہ ہی ہے جگن ناتھ آزاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غالب کے جو ہیں وہ ہیں امتیاز علی خان عرشی۔ یہ دو تین ہیں جو اس کے کیا ہیں، ماہرین ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری پر جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید شاعری کے بھی بانی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ شاعری میں بھی کیا کی ہے، طب آزمائی کی ہے، اور ان کے جو شاعرین میں استاد ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں کیا، غالب۔ تو لیکن غالب کی شاعری کو، حالی کی شاعری کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ ان کی تھوڑی سی حالات زندگی پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام الطاف حسین تھا، الطاف حسین ان کا نام، اور ان کی جو پیدائش ہوئی یعنی کہ ان کی جو ولادت ہوئی وہ ہوئی 1837 میں، 1837 میں، اور کہاں پر ہوئی، پانی پت میں۔ پانی پت جو ہے وہ ہریانہ میں پڑتا ہے، اور ان کی وفات یعنی کہ ان کا انتقال ہوا 1914 میں، 1940 میں، کہاں پر، پانی پت میں۔ پانی پت میں ہی کیا ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور پانی پت میں ہی کیا ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد کا نام، الطاف حسین حالی کے والد کا نام خواجہ ایزو بخش، خواجہ ایزو بخش ان کے والد کا نام تھا، خواجہ ایزو بخش۔ اس کے بعد ان کی جو ہے ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل ہوئی۔ گھر پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ شادی کا آفر دیا گیا، اور جب ان کو شادی کا آفر دیا گیا یعنی کہ جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ گھر سے ہی ننگے پیر کا جو ہے وہ سفر کیا کیا، طے کیا، کیونکہ 1837 تک جو ہے وہ اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ غالب بن چکے تھے، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے یا ان سے شاعری کرنے کے لیے یہ پانی پت سے ننگے پیر کہاں پہنچ گئے، دہلی پہنچ گئے، اور دہلی میں پہنچ کے جو ہے انہوں نے شاعری میں اصلاح لینی شروع کر دی، کس سے، غالب سے۔ اور غالب نے جب ملاقات کی تو غالب نے ان سے پوچھا تم شعر کہتے ہو؟ تو الطاف حسین حالی نے کہا ہاں میں شعر کہتا ہوں۔ تو تخلص کیا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تخلص رکھتا ہوں خستہ۔ کیا رکھتا ہوں؟ خستہ۔ تو خستہ کے بعد غالب نے ان کا تخلص چینج کروایا، اور تخلص ہو گیا ان کا کیا، حالی۔ تخلص کیا ہو گیا، حالی۔ اور یہ کب بھاگ کے گئے، غالب کے پاس پہنچے تھے، یہ پہنچے تھے 1854 کے آس پاس، جب جو ہے وہ ان کی شادی ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کروا دی تھی۔ کس سے کروائی تھی؟ اسلام النساء سے۔ اسلام النساء سے ان کی بیوی مطلب شادی کروائی، اور اسی کے کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی، یہ زندگی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور بیوی کی ذمہ داری اٹھانا مطلب ایک بوجھ نہیں ہوتا ہے، اٹ مینس اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اسے سپورٹ بھی چاہیے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، کسی بھی طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کیا چاہتا ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ میری آنے والی جنریشن یا میرا آنے والا جو ونش ہے، میرے آنے والے جو بچے ہیں، ان کے لیے میں تھوڑا سا کیا کر لوں، سیو کر لوں، یا تھوڑی سی انکم بڑھا لوں۔
تو بس اسی سیو کرنے میں یا اسی انکم کرنے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا لوپ ہول میں چلا جاتا ہے، مینس وہ جو ہے ان پر تھوڑا سا کم دھیان دے دیتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تم جو ہے میرا خیال نہیں رکھتے ہو، تم جو ہے میری بات نہیں مانتے ہو، تم جو ہے وہ مجھے پیار نہیں کرتے ہو۔ تو بس یہی بات سے کیا ہو جاتی ہے، لوگوں میں پھر ڈیورس ہونا جو ہے وہ عام بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے اپنے راستے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے الطاف حسین حالی نے کیا کیا، اس کی نسبت مطلب ایسے جب ہوا تو یہ گھر سے بھاگ کے چلے گئے۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ حالی غالب سے کتنے بار ملے، تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا صرف 2 بار ملے، صرف 2 بار ملے ہیں غالب۔ پہلی بار جو ہے وہ انہوں نے اس کو تخلص کا بتایا، اور دوسری بار ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ تو اس طریقے سے غالب کے کہنے پر الطاف حسین حالی نے اپنا تخلص بھی چینج کیا، خستہ سے کیا رکھا، حالی رکھ دیا۔ اور اسی کے بعد غالب کی وفات کے بعد ان کا جو رجحان ہوا وہ ہو گیا 1857 کی غدر میں، جو ایک نئی تحریک ابھر کر آئی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک۔ اور علی گڑھ تحریک کے بانی بنے کون، سر سید احمد خان، سر سید احمد خان اور اسد اللہ وہ الطاف حسین حالی، دونوں کا جو نظریہ تھا، دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ کیا تھا، وہ تھا مغربی ادب۔ دونوں ہی مغربی ادب کے کیا تھے، دل دادا تھے، یعنی کہ دونوں ہی سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی دونوں ہی مغربی ادب کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ مغربی ادب کی پیروی کرتے تھے۔ اور اسی لیے سر سید احمد خان اور الطاف حسین حالی میں کیا تھی، کافی اچھی بنتی تھی۔ اور اسی لیے سر سید احمد خان کی وفات کے بعد الطاف حسین حالی نے ان کی جو ہے وہ سوانح لکھی، جس کا نام تھا کیا، حیات جاوید۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے حیات جاوید جو ہے وہ کب لکھی گئی، یعنی کہ اس کا ایئر کب بتانا ہے؟ بالکل 1901 میں، ویری گڈ۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی کا ایک دوست کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ دلی آئے تو ان کے دوست بنے مصطفیٰ خان شیفتہ، مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہے وہ ان کے دوست بنے۔ اور جب مصطفیٰ خان شیفتہ کی وفات ہو گئی 1869 میں، تب مصطفیٰ خان شیفتہ نے الطاف حسین حالی کو کہا تھا کہ تم میرے بچوں کو تعلیم دینا۔ تو اسی لیے الطاف حسین حالی مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے کیا بنے، استاد بنے، مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد بنے۔ کئی بار سوال آیا ہے کہ شیفتہ نے اپنے بچوں کا استاد کس کو بنایا، تو آنسر ہو جائے گا الطاف حسین حالی کو۔ اور بس اسی کے 4-5 سال بعد، یعنی کہ 1874 میں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کی ملاقات ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کی ملاقات ہوتی ہے 1874 میں، کہاں پر، لاہور میں۔ اور یہ دونوں کیا چلاتے ہیں پھر، انجمن پنجاب لاہور کو چلاتے ہیں، جو اس کی فرمائش پر شروع کیا گیا تھا، کرنل ہارلائڈ کی فرمائش پر جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، کرنل ہارلائڈ کی فرمائش پر شروع کیا گیا تھا۔ اور یہیں سے دونوں کو جدید شاعری کا کیا کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے، جدید شاعری کا بانی۔ اور اسی کے 4-5 سال بعد محمد حسین آزاد نے جب یہ انجمن پنجاب لاہور شروع کی اور الطاف حسین حالی کو شاعری میں لوگ جاننے لگے، تو انہوں نے، یعنی کہ الطاف حسین حالی نے اپنی سب سے اہم اور سب سے مشہور مثنوی لکھی، سوری مثنوی کہہ رہا، نظم لکھی 1879 میں۔ کس کی فرمائش پر لکھی، سر سید احمد خان کے، سر سید احمد خان، ایئر یاد رکھ لیجیے گا 1879۔ اور کون سی لکھی، وہ لکھی مد و جز اسلام، ٹھیک ہے، کیا ہے، مد و جز اسلام، جس کو ہم لوگ دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں، مد و
जुज़ इस्लाम, जो मुसद्दस हाली के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। ठीक है, 1879 में सर सैयद अहमद खां के फरमाइश पर जो है वो लिखी गई, और सर सैयद को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे जो है वो अपनी आखिरत का क्या बना लिया, जरिया बना लिया। एक बात कही जाती है सर सैयद अहमद खां के हवाले से ही, कि जब कल खुदा मुझसे पूछेगा कयामत के रोज, जब कल खुदा मुझसे पूछेगा कयामत के रोज कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, तुम क्या लाए, तो मैं कहूंगा, यानी सर सैयद कहेंगे, मैं हाले से मुसद्दस हाले लिखवा कर लाया हूँ। यानी कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी निजात का जरिया मुसद्दस हाली को जो है वो बनाया है या बताया है। मुसद्दस हाली में जो है वो जो बात कही गई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका मौजू क्या है, तो याद रख लीजिएगा, मौजू है इसका तारीख इस्लाम। इसमें जो है वो इस्लाम की तारीख को जो है वो क्या बनाया गया है, मौजू बनाया गया है मुसद्दस हाली को। ठीक है, तारीख इस्लाम, ये सवाल है जो मुसद्दस हाली से जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्या है, इनकी जो है वो बहुत मशहूर नज़म भी है, और इसका ईयर भी आपको जो है वो याद रखना है, जिसका ईयर है 1879। 1879। इसके अलावा इनकी कुछ और नज़में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे बरखा रुत, ये भी नज्म है, बरखा रुत, निशात उम्मीद, निशात उम्मीद, निशात उम्मीद के बाद हुब्बे वतन, हुब्बे वतन के साथ साथ मनाजिरा रहम व इंसाफ, मनाजिरा रहम व इंसाफ, इसके साथ साथ मना जाते बेवा, मना जाते बेवा, मना जाते बेवा, इसके बाद कौम की पासदारी, कौम की पासदारी। बस, ये इनकी कुछ नज़में हैं जो एग्जाम के हवाले से आपको याद रखनी है। मुसद्दस हाली ही ज्यादा पूछी जाती है। बरखरुद, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाजरा रहम व इंसाफ, मना जाते बेवा, और कौम की पासदारी। ये तो हुई इनकी नज़मों के हवाले से बात। इसके अलावा इनको जरीद शायरी का बानी कहा जाता है, वो भी आपने लिखा। इनको जो है वो तनकीद का बानी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने लिखा। इसके अलावा इनको शख्सी मरसिए का अहम मरसे निगार भी जो है वो माना जाता है। हालांकि बाज लोग इनको जदीद मरसिए का बानी भी माना जाता है या कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इख्तलाफात है। ये जो है वो अपने आप को जो है वो नहीं मानते हैं शख्सी मरसिए में, क्योंकि शख्सी मरसिए में जो सबसे ज्यादा शोहरत अपने आप को मिली है वो है ब्रज नारायण चकबस्त को। ठीक है, शख्सी मरसिए में जो सबसे ज्यादा मशहूरियत मिली है वो मिली है ब्रज नारायण चकबस्त को। ये जरूर है कि इन्होंने जो है वो शख्सी मरसिए लिखे। तो इन्होंने शख्सी मरसिए जो लिखे हैं उनकी तादाद है 5, और पांचों के पांचों क्या है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले इन्होंने मरसिया लिखा अपने उस्ताद मोहतरम गालिब का, और उसका नाम रखा मरसिया गालिब। मरसिया गालिब जो है वो इन्होंने अपने उस्ताद का लिखा, मरसिया गालिब। हाँ, अगर ऑप्शन में चकबस्त ना हो तो हार ही लगा दीजिएगा, वैसे मोस्टली चकबस्त ही आता है। इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई का मरसिया लिखा, जिनका नाम था ख्वाजा इमदाद हुसैन। ख्वाजा इमदाद हुसैन इनके बड़े भाई थे। इसके बाद हकीम महमूद जान, हकीम महमूद जान। इसके बाद मल्लिका विक्टोरिया, मल्लिका विक्टोरिया। एक बार अलीगढ़ में क्वेश्चन आया था कि मल्लिका विक्टोरिया की हैयत क्या है, तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा तरकीब बंद। ठीक है, तरकीब बंद। कोई बता सकता है तरकीब बंद का शेर किसे कहते हैं? तरकीब बंद का शेर किसे कहते हैं?
गुलफशां, सुंबुल, गुलाम अली, अशरफ इमाम, अजमल, मिर्जा कैफ। जो बार बार रिपीट नहीं होता उसे हम लोग तरकीब बंद कहते हैं। ठीक है, और जिसमें रिपीट होता है उसे हम लोग कहते हैं तरजीह बंद। तरजीह बंद और तरकीब बंद को हम लोग कहते हैं टेप का शेर। ठीक है, किसका कहते हैं? टेप का शेर। टेप का शेर जो आखिर में आता है, पांचवा छठा हो या पांचवा हो। ठीक है, तो मल्लिका विक्टोरिया तरकीब बंद में कही गई है। इसके बाद एक नवाब है मोहसिनुल मलिक, उनके जो है वो इन्होंने क्या कहा है? मरसिया कहा है। तो इन पांच लोगों के इन्होंने शख्सी मरसिया कहे हैं। मरसिया गालिब ज्यादा अहम है। ख्वाजा इमदाद हुसैन भी है, हकीम महमूद जान भी है, मल्लिका विक्टोरिया भी है और मोहसिनुल मलिक है। ठीक है, मरसिया गालिब की मुसद्दस नहीं बेटा, मरसिया गालिब भी जो है वो तरकीब बंद में ही लिखा गया है। ठीक है, मल्लिका विक्टोरिया भी तरकीब बंद में है और मरसिया गालिब जो है वो भी तरकीब बंद में ही लिखा गया है। इसके बाद इनके जो है वो कसीदे हैं। इन्होंने जो है जो कसीदे लिखे हैं अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो टोटल लिखे हैं 10। टोटल कसीदों की तादाद है 10, जिसमें से 7 मुकम्मल है और 3 जो है वो क्या है? नामुकम्मल है। 7 जो है वो मुकम्मल है और 3 जो है वो नामुकम्मल है। किस किस के लिए लिखी है वो जो है वो इतने अहम नहीं है, बस इतना आप लोग याद रख लीजिएगा कि इन्होंने जो है वो 7 लिखे हैं जो मुकम्मल है और 3 जो है वो क्या है? नामुकम्मल है। ये तो हुई इनकी शायरी के हवाले से बात। लेकिन शायरी के अलावा इन्होंने जो है वो नस्र में भी क्या की है? तब आजमाई की है। और नस्र में जो इनकी पहली तसनीफ मानी जाती है वो मानी जाती है मजालिसुन्निसा। मजालिसुन्निसा। और बाज लोग जो है वैसे क्या मानते हैं? नोवेल मानते हैं कि मजालिसुन्निसा नोवेल है। और ये अल्ताफ हुसैन हाली की क्या है? पहली तसनीफ भी है। ये अल्ताफ हुसैन हाली की पहली तसनीफ भी है जिसका नाम है मजालिसुन्निसा। मजालिसुन्निसा। इसके बाद इन्होंने सवानें लिखी है। आपको पता है इन्होंने 3 सवानें लिखी हैं, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ। 1886 में हयात सादी, 1897 में यादगार गालिब, यादगार गालिब। इसके बाद जो आप लोगों ने भी बताया 1901 में हयात जावेद। जो पहली है वो मौलाना सादी की है, दूसरी जो है वो असदुल्ला खां गालिब की है और तीसरी जो है वो सर सैयद अहमद खां की है। क्या है? सर सैयद अहमद खां की। तो ये जो है वो इन्होंने 3 सवानें जो है वो लिखी है और ये तीनों ही जो है वो उर्दू में लिखी है। इसके अलावा हकीम नासिर खुसरो, हकीम नासिर खुसरो, ये खुसरो की सवानें हैं जो इन्होंने फारसी जबान में लिखी है। हकीम नासिर खुसरो के नाम से ये फारसी में लिखी गई है। इनकी सवाने उमरी है अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो आप लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया के क्या है? शागिर्द थे। निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शागिर्द थे। इसके अलावा मैंने आपको इनकी एक और तसनीफ थी जो लिखवा दी है, नसर में ही थी, जिसका नाम क्या था? मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है, वो भी क्या है? नसर में ही है, जो मैंने आपको लिखवा दी। इसके बाद इनके खतूत का मजमुआ है मकातिब हाली। मकातिब हाली, ये इनके खतूत का मजमुआ है। खतूत का मजमुआ है मकातिब हाली। और इस तरीके से जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली और उनकी तनकीद निगारी जो है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसके अलावा इनको जो है वो 2-4 लक़ब मिले हैं, तो वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। जैसे अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का उर्दू का बरनार्ड शाह कहा जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का
برنارڈ شاہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے؟ اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی کو۔ اس کے علاوہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ بات کہی ہے رام بابو سکسینہ نے۔ رام بابو سکسینہ نے کہا ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، ایک الہامی کتاب ہے، اور الطاف حسین حالی کو اردو شاعری کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ اردو شاعری کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ اردو شاعری کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ بس یہ باتیں آپ لوگ الطاف حسین حالی کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے، ادروائز آج کی کلاس بس اتنی ہی۔ کلاس کو ختم کرنے سے پہلے دو نوٹس ہیں۔ سب سے پہلا نوٹس ہے یو جی والے بچوں کے لیے کہ آپ لوگوں کی جو گرامر کی کلاس ہے وہ کل سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ شام کے 7 بجے سے اس کی جو کلاس ہے وہ نئی آئی ڈی پہ شروع ہوگی۔ آپ مجھے 9045220432 پہ میسج کر دیں گے، میں آپ کو وہ آئی ڈی دے دوں گا۔ شام کو 7 بجے ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ کس نے کہا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لکھنا چاہو تو لکھ لیجیے گا، مجنو گورکھپوری نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف یو جی والے بچوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بچہ پی جی والا ہے وہ بھی گرامر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے الگ سے فیس پے کرنی ہوگی 599۔ یو جی والوں کے لیے فری ہے، پی جی والوں کو فیس دینی ہوگی 599۔ اور ایک بات پی جی والوں کے لیے بھی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل یو جی سی نیٹ جے آر ایف کا رزلٹ آیا ہے، اور ابھی تک کی ہسٹری میں جب سے یہ ایگزام شروع ہونے اسٹارٹ ہوئے ہیں اور 2019 سے اس کا پیٹرن چینج ہوا ہے، تو جو سب سے زیادہ کٹ آف ہے وہ پہلی بار گئی ہے کل 232۔ یہ ابھی تک کی کیا ہے، ہائیسٹ کٹ آف ہے، اور پورے ہندوستان میں صرف اور صرف 12 بچوں کو کیا ہوا ہے، جے آر ایف ہوا ہے یو آر کیٹیگری میں، صرف 12، ٹھیک ہے نا؟ صرف 12 بچوں کا جے آر ایف ہوا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ دسمبر والا دینا ہے اسی سال 2025 میں۔ 2025 میں جو ہے وہ آپ کو دینا ہے، جون والا مت دیجیے گا، دسمبر والا دیجیے، دسمبر والا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پہلا جو سیمسٹر ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت ضروری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، حالانکہ اس پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا، یا میں آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا، لیکن جون کا مت دیجیے گا، کیونکہ جون کا آپ لوگ دیں گے تو آپ گھر کے اور گھاٹ کے دونوں کے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر والے بھی خوش رہے اور باہر والے بھی خوش رہے تو دسمبر کا دیجیے گا۔ اس کے پیچھے وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی بے فکر رہیے، ابھی کہیں نہیں جا رہے آپ لوگ جب تک آپ لوگ مجھے مٹھائی نہیں کھلا دیتے، کیونکہ آج مجھے مٹھائی کھانے جانا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج سنڈے ہے، اور ایک آج سنڈے اسپیشل شو آئے گا، وہ مجھے جو ہے وہ شوٹ کرنے جانا ہے تھوڑی دیر بعد، کیونکہ وہ مٹھائی کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہمارے ہی یہاں سے کافی سارے بچے پڑھے تھے، پچھلے سال روشن بیچ چلا تھا جو اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے چلتا ہے، تو اسی کے کچھ بچوں سے آج ملاقات کرنے جانی ہے، ان کا انٹرویو لینا ہے، ان کے فیڈ بیک لینے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس لینا ہے کہ انہوں نے کیسے تیاری کی، کون سی کتابیں پڑھی، کتنے گھنٹے پڑھے، کہاں سے ٹیسٹ سیریز لگائی، ایکس وائی زیڈ۔ سر میں نوئیڈا آ گئی ہوں، کوئی بات نہیں بیٹا،
آپ نوئیڈا آ گئی ہو، لیکن میں دلی میں رہتا ہوں. میں دلی میں رہتا ہوں بیٹا. اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے گا. 11 بجے تک میں فری ہوں آج، اس کلاس کے بعد 11 سے 12 بجے تک. آ جائیے پھر مسمہ خاتون، آپ مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا. آپ سے ملاقات کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوگی. پرسنل میسج کر لیجیے مجھے. نوئیڈا میں بلو لائن ہے، اور بلو لائن پہ ہی آنا ہے. نہیں، بلو لائن پہ نہیں آنا. میجنٹا لائن پہ آنا. نہیں، میجنٹا ہے کون سی؟ وائلیٹ ہے، سوری، وائلیٹ لائن. آپ سے ملاقات اگر ہو پائے گی تو ہو پائے گی نظام الدین درگاہ کے پاس. ہاں بیٹا، کلاس آف ہو گئی ہے. میں نظام الدین اولیا کی درگاہ کے پاس ملوں گا.